अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ रोज़ से इस्लामाबाद की सख्त सर्दी में बलूचिस्तान से आए हुए कुछ ख्वातीन और हजरात एक खातून की क़यादत में धरना दिए बैठे हैं। इस खातून का नाम महरंग है और ये पेशे के लिहाज से एक मेडिकल डॉक्टर है। इस धरने में बूढ़े लोग शामिल हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ख्वातीन हैं। इनका इशू ये है कि मिसिंग पर्सन के बारे में ये जानना चाहते हैं कि उनको मालूमात दी जाएं कि क्या वो मर चुके हैं, कहाँ गए, ये उनके बारे में ये जानना चाहते हैं। नाज़रीन, ये मसला आज का नहीं, कई दहाइयों से है। इस मसले का एक नहीं, बहुत से पहलू हैं। मेरे तज्ज़िये के मुताबिक किसी एक शख्स या कोई एक गवर्नमेंट, जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट्स रही हैं, उनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पाकिस्तान के बनने के साथ ही ये मसला शुरू हो गया था। और जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी आई हैं, मार्शल लॉज भी रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इसका डीप एनालिसिस करके इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की। इस मसला की बुनियादी वजह जान सकें तो फिर ही हम कोई हल तलाश कर सकते हैं। हर गवर्नमेंट ने इसको ताकत के साथ दबाने की कोशिश की है, जिसके सबब ये मसला गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है। अब ये मसला तमाम दुनिया में उछाला जा रहा है। इस वक्त आप वर्ल्ड मीडिया देखें, आपको हर जगह पे इस्लामाबाद में दिए हुए धरने में इसके बारे में खबरें मिलेंगी। बल्कि यूं मैं कहूँगा कि वक्फों से वर्ल्ड मीडिया में बलूचिस्तान के इस मसले को उछाला जाता है। आलमी सतह पर बड़े बड़े टीवी चैनल्स और अखबारात इसके बारे में खबरें शाया करते हैं, जिसकी वजह से जहां पाकिस्तान को मजमूई तौर पर नुकसान हो रहा है, वहां इन बलूचों को, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है और बलूचिस्तान के सूबे को भी इसका बहुत नुकसान हो रहा है। आप सवाल करेंगे कि जिनके प्यारे उठा लिए गए और उनको ये भी मालूम नहीं कि वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं, वो एहतजाज भी ना करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन जितनी देर तक हम ठंडे दिमाग के साथ टेबल पे बैठ के सोचेंगे नहीं, उतनी देर तक हम मसले का हल नहीं ढूंढ सकेंगे। लोग क्यों मिसिंग है? हमारे अपने इदारे उन पर क्यों इत्माद नहीं करते थे? आखिर ये तासर क्यों है कि कुछ बलोच, मैं तासुर की बात कर रहा हूँ, कि कुछ बलोच जो है वो गैर मुल्की एजेंट्स के साथ मिलकर अपने ही इदारों को के लोगों को गोलियों से छलनी कर देते हैं, बम धमाके करते हैं, अपने हम वतनों को उड़ा देते हैं। और पाकिस्तान में रहने वाले जो मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं, मैं ज़बान का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं मसले की बात करना चाहता हूँ, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं करना चाहता। तो मुख्तलिफ ज़बान बोलने वालों को चुन चुन के उनके आईडी कार्ड्स देख के उनको कत्ल कर दिया जाता है। क्या हमें किसी को भी ये पता नहीं चला कि कब गैर मुल्की ताकतों ने या जो हमारे दुश्मन हैं उन्होंने हालात यहाँ तक पहुँचा दिए? दरअसल ये कहानी पाकिस्तान के बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। अब आप देखेंगे रकबा के हिसाब से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से उनकी आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ के करीब है। अब पाकिस्तान की अगर आबादी 24-25 करोड़ है तो ये लोग पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हिस्से वाला सूबा है, लेकिन आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है। तो लेकिन एक बात है कि ये पूरा सूबा जो है ये कुदरती वसाइल से माला माल है और लालची दुनिया की नज़रें इस पे हैं। नाज़रीन, ये मेरा एनालिसिस है। और दुश्मन ममालिक जो हैं इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी रखते हैं,
اس کا ہمیں صحیح انالیسس کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ بلوچ جو ہیں یہ خود سارا کچھ نہیں کر سکتے، وہ ان میں سے چند جو ہیں وہ غیر ملکی طاقتوں کا اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ بھی جان بوجھ کے نہیں۔ اس پہ بھی جو ہے وہ تحقیق اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بلوچ بہن بھائیوں کو قصوروار نہیں سمجھتا، نہ میں اپنے اداروں کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ بلوچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کسی ملک میں کسی کے ساتھ بھی ہوگا تو وہ وہی کچھ کریں گے جو اس وقت یہاں بلوچ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں کے امن و امان بحال کرنے کے جو ادارے ہیں وہ وہی کچھ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ہمارے ادارے جو ہیں وہ بلوچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں مثبت ذہن کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں اور مسئلے کا حل تلاش کریں اور پھر اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو ہے اس کی اسٹریٹجی بنائیں۔ آگے چلنے سے پہلے یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب پاکستانیوں کو یہ غلط فہمی ہے، بلکہ اس غلط فہمی کو دور کر دینی چاہیے کہ بلوچ جو ہیں وہ ناسمجھ ہیں یا کم عقل ہیں۔ یہ انتہائی ذہین، محنتی، مہمان نواز لوگ ہیں۔ میں وہاں بہت گیا ہوں، بہت ریسرچ کی ہے، آفیشیل ٹور سے میں بلوچستان کے چپے چپے میں گیا ہوں، تو مجھے ان لوگوں کے عادات و اطوار کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ لیکن بیرونی قوتیں جو ہیں یہ بڑی ہوشیاری سے ان بلوچ خواتین و حضرات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو ایسے میں اس انسان کی جو مینٹل فیکلٹیز ہیں یعنی ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کرتی، اس کو کسی ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسے میں جب ہمارے اپنے لوگوں کا بیہیویئر اگریسو ہوگا تو وہ دوسرے دشمن ممالک جو ہیں وہاں سے آئے ہوئے ایجنٹس اگر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے تو وہ ان کے چنگل میں پھنس جائیں گے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو کریمہ بلوچ کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور وہ آپ میرے چینل پہ موجود ہے، آپ وہ ضرور دیکھیں۔ کریمہ بلوچ ٹورنٹو میں کینیڈا میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آپ اس کے مختلف انٹرویوز دیکھیں، بہت ذہین لڑکی تھی، اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ سارا کچھ گورنمنٹ آف پاکستان، ہمارے ادارے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیسے یہ ہوا کہ اس کو اس طریقے سے اس کے ذہن کو بھر دیا گیا کہ وہ تمام اچھے کام جو ڈیولپمنٹل ورکس ہیں وہ جو گورنمنٹ آف پاکستان وہاں کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کرنے نہیں دیے جاتے، وہ دوسرے ملکوں میں جا کے یہ سارا کچھ پروپیگنڈا کا وہ ایک ٹول بنی ہوئی تھی۔ اب اسلام آباد میں دھرنا دیے بلوچ خواتین و حضرات کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ بھی بلوچ ہیں۔ اگلے دن انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران ذرا زیادہ سخت ریئیکشن دے دیا۔ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، اس سے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ان کو ہمدردی کی ضرورت ہے، یہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بلوچ لوگ ہی ہیں جو کہ ہمارے افواج یا وہاں کے جو ڈفرینٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں یا بم دھماکوں میں اڑاتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے چونکہ آپ اسٹیٹ ہیں، آپ کو ان سے آرام سے اور ہمدردی سے گفتگو کرنا ہوگی تاکہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات سنیں اور غیر ملکی لوگ جو ہیں وہ ان کی ہمدردی کے چنگل میں نہ پھنسے۔ دیکھیں، یہ اور بھی زیادہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ کرائے کے صحافی اور پاکستان کو بدنام کرنے والے ٹاؤٹس جو ہیں یہ پھر ان کو ہم نیچے اسی طرح بٹھائیں گے۔
یہی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف جو ہیں وہ خبریں پھر نشر کرتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا تھا کہ بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کس سے گفتگو کی جائے، چونکہ وہاں قبائلی نظام ہے، اس لیے مختلف قبائل کے سربراہان جو ہیں یہ بات تو انہی سے کرنا بنتی ہے، اور یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ قبائلی سردار جو ہیں ان کو یہ یقین دہانی کرایا جائے کہ جب یہاں ڈیولپمنٹل کام ہوں گے تو اس سے آپ کی سرداری کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ بلوچستان کے اندر روڈز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، فیکٹریز ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ایشو ختم ہونا چاہیے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو جو بلوچ ہیں سردار، ان کی جو سرداری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ سرداروں کو یہ یقین دلانا ضروری ہے کہ جو آپ کا جو اتھارٹی ہے ہم اس کو انڈرمائن نہیں کریں گے، اور ہمیں یہاں ڈیولپمنٹل کام کرنے دیں، اور یہ جو میں نے سارا کچھ گنوایا ہے، اسکول، ہاسپٹل، روڈز اور فیکٹریاں اور کاروبار کے جو مواقع ہیں، یہ ان کو مہیا کرنے دیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں مت آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بلوچ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرے ممالک کے لوگ جو ان سے ہمدردی جتا کے ان کو اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف کام کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں، وہی مسئلے کی جڑ ہے، یہ جو غیر ملکی ایجنٹس ہیں یا طاقتیں ہیں۔ اب سب سے بڑی مثال وہ کلبھوشن جادیو، یہ آپ دیکھیں کہ یہ انڈین بیریا کا آفیسر تھا، ایران میں رہتا تھا، وہاں سے ٹریول کر کے بلوچستان میں آتا تھا، اور یہاں آ کے ظاہر ہے کہ وہ خود اکیلا تو نہیں کرتا تھا، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملاتا تھا، اور وہ ایسے لوگوں کو ساتھ ملاتا تھا جن کے لوگ پہلے کسی نہ کسی حادثے میں ہماری جو فورسز ہیں، پولیس ہے، ان کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہو چکی ہوتی تھی۔ جب لوکل لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ انہوں نے ان کو بھی پکڑنا ہے۔ جب ان کو پکڑنا ہے تو مٹ بھیڑ ہوتی ہے، پھر دونوں طرف سے جو نا گولیاں چلتی ہیں، اور دونوں طرف سے اموات ہوتی ہیں، اور افسوس کی بات کہ دونوں طرف پاکستانی ہیں۔ تو یہ ہمیں بلوچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کس طرح جو دوسرے کنٹریز کے ایجنٹس ہیں وہ آ کے یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تیسرا، کچھ ممالک جن کی بلوچستان کے قدرتی وسائل پہ نظر ہے، وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہاں جو ہے امن و امان ہو، کیونکہ جب امن و امان نہیں ہوتا تو ہمارے جو وسائل ہیں ان کی قیمت، یا اگر انہوں نے یہاں جو بھی ہے کہ سونا نکالنا ہے، تیل نکالنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو بنائیں گے۔ تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہاں تو حالات بہت خراب ہیں، تو جو وہ ہمیں ریٹرن دیتے ہیں یا شیئر دیتے ہیں وہ بہت کم رکھتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت اچھی ہو، اور ان پہ ہم پابندیاں لگائیں باہر کی کمپنیوں کے کہ جی آپ لوکل کانٹریکٹرز کو بھی اپنے ساتھ پلائیں گے، وہ بھی وہاں جا کے کام کریں، تو ہمیں بہت زیادہ ریٹرن جو نا اس کا مل سکتا ہے۔ تو بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو بڑے طریقے سے یہاں کے جو وسائل ہیں، قدرتی وسائل، ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں امن و امان قائم نہیں ہونے دیتے۔ میں اس بات پہ ویسے بہت حیران ہوں کہ اس وقت کیئر ٹیکر جو وزیر اعظم ہیں وہ بلوچ ہیں، چیئرمین سینٹ بھی بلوچ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان بھی بلوچستان سے ہیں، تو کیسے بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا؟ یہ توجہ دینی چاہیے، ان سے بڑے پیار سے بات کرنی چاہیے، تاکہ یہ فارن فنڈڈ تنظیمیں
مفاد پرست سیاستدان، اپنے نام کو چمکانے والے جو صحافی ہیں وہ ادھر کا رخ نہ کریں، تاکہ یہ جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں وہ گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کریں۔ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو لڑکی جس کی قیادت میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ ایک لڑکی جب وہاں آ کے بیٹھی تو اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے بات کرنے کی؟ تو وہ کہنے لگی جی میں بھی بلوچستان سے آئی ہوں، میرے پاس اتھارٹی تو نہیں ہے لیکن میں آپ کی بات پہنچا دوں گی۔ ڈزنٹ میک اینی سینس، بات تو میڈیا کے تھرو بھی پہنچ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ان سے بات کرے جس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، تاکہ ان کو بھی تسلی ہو کہ جی ہماری بات جو ہے وہ سنی جا رہی ہے۔ کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جس کو کہ مسنگ پرسن کے لواحقین سے ہمدردی نہ ہو، لیکن سب کو اصل وجہ جو ہے اس کی تلاش کرنی ہوگا۔ مسئلہ گہرا اور بڑا ہے، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ویسے کام نہیں بنتا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی اصل نمائندہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، یہ وہی مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ اور اپنے اداروں کو بدنام کرنے کا سلسلہ تبھی بند ہوگا جب ہم قوم کو اصل وجہ بتائیں گے کہ بلوچستان میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ ملک میں دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ، خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا آج کل اور اخباریں جو ہیں، اپنے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور سب کو ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ایک ویل تھاٹ آف اسٹریٹجی بنائی جانی چاہیے، اور ہم سب جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلط طرف نکلے ہوئے ہیں۔ جن کے لوگ مسنگ ہیں وہ جذبات میں ہیں، جن لوگوں کو لا اینڈ آرڈر کا مطلب مسئلہ ٹھیک کرنا ہے وہ بھی تشدد پہ اترے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کو دیکھ کے وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ نامناسب ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کوئی جو پولیٹیکلی الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ نمائندے جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کریں۔ اس وقت جب کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور یہ بیٹھے رہے ہیں، تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ وہ شخص ان سے بات کرے جس کے پاس اتھارٹی ہے۔ میں اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ہمیں یہ مسئلہ جو ہے کیسے حل کرنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کچھ ایسا ہے جتنی دیر تک وہ اصل وجہ ہم معلوم نہیں کریں گے، چند ایک فیکٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس پہ برین سٹارمنگ کریں تو اور بہت سی ریزنز جو ہے نا وہ نکلیں۔ تو یہ بلوچ لوگ جو ہیں یہ کیوں اپنے ہی علاقے میں قتل و غارت چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی نہیں چاہیں گے۔ اور ہم اپنے ہی پاکستانی جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو کیوں ماریں گے؟ ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں کو نہیں مارنا چاہیں گے۔ مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب بیرونی ایجنٹس آ کے ان کو ورگلاتے ہیں، اور وہ آ کے ان کے ساتھ ملتے ہیں، اور پھر یہ جو کہ حالات بنے ہوئے ہیں، اور پھر ساری دنیا میں پریس جو ہے وہ خبریں دینی شروع کر دیتا ہے۔ سو فار دا ٹائم بینگ کوئی اتھارٹی والا شخص جائے اور ان کے ساتھ جا کے بات کرے، تاکہ امیڈیٹلی کم از کم یہ مسئلہ حل ہو، اور پوری دنیا میں یہ جو خبریں جو ہیں وہ ایئر کی جا رہی ہیں یہ سلسلہ بند ہو۔